बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं और तेज़ तरीन डेवलपमेंट्स हम इनको कह सकते हैं, जो कि रोज़ जब अमेरिका में सुबह होती है तो नई खबर ज़रूर आती है। आज की जो नई खबर है वो ये है कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो आर्जी रोक दिया, प्रोजेक्ट जो फ्रीडम था उसको आर्जी तौर पर रोक दिया है, और उसके साथ साथ अब एक अमरीकी मीडिया के ज़रिए से भी कुछ खबरें जो है वो आ रही हैं उन तजावीज़ के हवाले से जो कि अमरीका को ईरान ने पेश की थी। उसके ऊपर अमरीका का जवाब आया है। अब ईरान के जवाब की जो है वो तवक्को की जा रही है। ये मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त अब्बास अराग़ची साहब जो हैं वो चीन के दौरे पे हैं, और वहाँ पर उनकी वांग यी जो कि वज़ीर ख़ारजा है चाइना के, उनके साथ मुलाकात हुई और एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट जो है वो भी वहाँ से जारी हुआ है। थोड़ी देर पहले भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर भी उन्होंने एक रीजनल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, और ये भी याद रहे कि चाइना ने आज जो फौरी जंगबंदी है उसके ऊपर ज़ोर दिया है और ये कहा है कि फौरी तौर पर जो मुस्तकिल जंगबंदी है वो होनी चाहिए, और साथ ही साथ मुज़ाकरात की जो अहमियत है उसके हवाले से भी चाइना ने जो है वो बात की है। दूसरी जानिब जो रीजनल फ्रेमवर्क है ये इसके ऊपर भी जो अब्बास अराग़ची साहब ने अब से थोड़ी देर पहले बताया, उन्होंने कहा जी 4 नुकात जो हैं वो तजवीज़ के तौर पर चाइना ने पेश किए हैं। यानी अगर आप ये कहें कि चाइना एक भरपूर तरीके से इस मामले के अंदर जो है वो अब ना सिर्फ दाखिल हो गया है, बल्कि उनके जो 4 नुकात हैं उनका इशारा भी अब्बास अराग़ची साहब ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रीजनल जो फ्रेमवर्क है उसके हवाले से भी, उसके सिक्योरिटी और इंतज़ाम के हवाले से भी बात होगी। ये याद रहे कि उनकी मौजूदगी जो कि इस वक्त चीन में है, इसी दौरान उनकी बात हुई है अब्बास अराग़ची साहब की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान से, और ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि कोई ऐसी रीजनल डेवलपमेंट हो रही है जिसके ऊपर अब्बास अराग़ची साहब और फैसल बिन फ़रहान साहब जो हैं उन्होंने चाइना के अंदर, यानी चाइना में अपनी मौजूदगी के दौरान अब्बास अराग़ची साहब ने उनको फ़ोन किया है। सो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब जो तजावीज़ हैं उसके बारे में जो मुख्तलिफ वाइट हाउस के बहुत ही करीब रिपोर्टर्स हैं और जो अखबारात हैं जिनको कि राइट विंग का अखबार ये वेबसाइट कहा जाता है, या रिपोर्टर्स जो कि बहुत एसोसिएटेड हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और उनकी इंतज़ामिया के साथ, वो ये ख़बर दे रहे हैं और ख़ास करके एक्सियोस ने इसको रिपोर्ट किया है कि जो पहले से कहीं ज़्यादा करीब तरीन मकाम के ऊपर इस वक्त अमेरिका और ईरान पहुँच चुके हैं, और उसकी वजह यह है कि जो तजावीज़ अब आई हैं उनके ऊपर अमेरिका बहुत ज़्यादा करीब अपने आप को महसूस कर रहा है इस वक्त, और इससे पहले शायद कभी भी इतने करीब नहीं थे जितने के इन तजावीज़ के बाद हैं। जो वाया मीडिया ख़बरें आई हैं उसके अंदर जंग के ख़ात्मे के हवाले से MOU पर दस्तखत की बात हो रही है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक यादाश्त जो है उसके ऊपर पहले मरहले में दस्तखत किए जाएंगे जिसमें कि जंग बंदी के हवाले से बात की गई है। 30 दिन की मोहलत जो है वो उसके अंदर इस्लामाबाद या जनीवा के अंदर जो है वो तफसीली मुज़ाकरात होंगे एक सफ़े के कि उन तजावीज़ के ऊपर जिनके ऊपर अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से या उनके जो वहाँ जो ख़बरें आ रही हैं कि वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रज़ामंद नज़र आते हैं। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ के मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाज़रानी पर जो पाबंदियाँ हैं वो भी उठाई जाएंगी, और अमरीका का जो बहरी मुहासरा है वो भी बतदरीज ख़त्म किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी, ईरान ने 5 साल की पाबंदी तजवीज़ की है, जबकि ईरान की इस तजवीज़ के ऊपर अमरीका ने 20 साल कहा था। अब ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने पर गौर कर रहा है। ये इत्तलात आई हैं, अभी तक जाहिर है कि इसकी तस्दीक जो है वो वाइट हाउस ने नहीं की, मगर ये इत्तलात हैं। इसी तरह से ईरान से जो यूरेनियम की मुंतकली है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ईरान आमादा है कि उसको किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। ये बहुत ही अहम मामलात हैं। इसके बदले में ईरान को क्या मिलेगा? उनके जो मुंजमद अरबों डॉलर के तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स के जो असासे हैं वो मुंजमद है, वो बहाल किए जाएंगे, और जो पाबंदियां हैं उनको भी बतदरीज उसमें कमी जो है वो लाई जाएगी। अब इसके ऊपर ईरान का बाकायदा जो जवाब है वो नहीं आया, ताहम जो उनकी वजारत ख़ारजा है उन्होंने ये कहा है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है
اور پاکستان کو آگاہ کرے گا اس کے حوالے سے جو بھی ایران کی تجاویز ہوں گی ان کے اوپر جس کے اوپر امریکہ اب رضامند ہو چکا ہے. دوسری جانب ٹرمپ صاحب نے ایک مرتبہ پھر دھمکی بھی لگا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایگریمنٹ نہ ہوا تو پھر ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے. یہ بھی یاد رہے کہ چین کا دورہ بھی شروع ہونے والا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اور اس بات کے اوپر بھی بہت تبصرے ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جانے سے پہلے چین جانے سے پہلے اس معاہدے پر دستخط کریں اور ان کے اسلام آباد آنے کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دوسری جانب بنیان المرصوص اور جو مارکہ حق ہے اس کی سیلیبریشنز بھی پاکستان میں جاری ہیں, اس میں بھی کچھ بات ہوگی. ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں. جوہر سلیم صاحب سابق سفیر پاکستان کے اور سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو تجاویز آپ نے پڑھی ہیں, جو صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے امکانات کیا ہیں؟ ایک تو فوری جنگ بندی کی پہلی شق پہ آپ آ جائیے. کیا یہ ممکن ہے کہ فوری جنگ بندی ہو جائے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو چین نے 4 تجاویز دی ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہوں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک انونیبل وار ہے, یہ اس کو جیت نہیں سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی کی ڈیل لے سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے سامنے آئی ہیں. آپ نے دیکھا بہت سارے پروپوزل جو ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے, اور اب وہ آخرکار اس چیز پہ مان رہے ہیں کہ ان کو امیڈیٹلی ڈیل کر لینی چاہیے. اور جو چیز امریکہ ہفتوں میں چاہتا تھا, ایران چاہتا تھا, وہ مہینوں میں ہو. اس مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے آئی تھنک جو امریکن لیڈرشپ ہے وہ اب تیار ہو گئی ہے کہ ہم کوئی ایسی ڈیل کر لیں, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. پارٹنرز بھی جو ہیں وہ بڑے انوائڈ ہیں, ریجنل اینڈ گلوبل ریلیونس بھی نہیں رہی, نیٹو یورپ سارے ناراض ہیں. یہ چیزیں ضرور وہاں پہ ہیں. دوسری طرف ظاہری بات ہے ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ, اور یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے میرے خیال سے ایران کی, اور وہ یہ کہ کیونکہ ایران کے تعلقات جو ریجن کے ساتھ خراب ہوئے اس جنگ کی وجہ سے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اوپن اپ بھی اسی دوران ہونا چاہیے. جیسے یہ ڈیل کنکلوڈ ہو, جیسے امریکہ کے ساتھ جیسے یہ ایک MOU کی بات ہو رہی ہے, اسی دوران وہ چاہتے ہیں کہ ریجن کے ساتھ GCC کے ساتھ بھی ڈیل ہو. اسی لیے وہ سعودیز کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں. اور جو ایک کمپریہنسو ریجنل سیکیورٹی فریم ورک ہے جس میں اکانومی بھی ہوگی, جس میں بزنس بھی ہوگا, جس میں تمام ممالک جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایران پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ایران دوبارہ ان کا ٹرسٹ جیتنا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایرانی لیڈرشپ کرنا چاہتی ہے, اور اس میں وہ لگتا ہے کہ کامیاب ہوں گے. اور اس کی وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ایک تو صرف فرسٹریشن نظر آ رہی ہے وہاں پہ امریکن سائڈ پہ, اور دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ لوز نہیں کرنا. انہوں نے اور وہ دیکھیں, وہ اس کے باوجود کہ امریکی لیڈرشپ جو ہے وہ سینٹ کام سے بریفنگ لے رہی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ دوبارہ ہم کیسے حملہ کریں. اس چیز سے یہ پتا چلا کہ یہ ساری کی ساری جو امریکن پلاننگ کر رہے تھے, اصل میں یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی حملے کرنے کی. اصل تو ہے وہ ڈیل کی طرف آنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. پہلے ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کریں گے, پھر ہم نیوکلیر پہ جائیں گے. ہم اس ترتیب سے نہیں جانا چاہتے جس ترتیب سے ہمیں امریکن لیڈرشپ لے کے چلنا چاہتے ہیں. بالکل, وہ اپنی شرائط پر بات کریں. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے جوہر صاحب, بہت شکریہ. اسٹوڈیو میں بھی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھی ہوں گی ابھی عباس راکچی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, 4 تجاویز کی وہ بات کر رہے ہیں, چائنا نے جو دی ہیں انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. اور پھر امریکہ کی طرف سے جو تجاویز وایا میڈیا پبلک ہوئی ہیں, آپ کا کیا رسپانس ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل, میں تو یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں راستہ تو یہی تھا. بلکہ جس وقت اسلام آباد ٹاکس بھی ہوئی تھیں تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیں جو پاسبل ہے وہ ہے کہ کوئی فریم ورک اگریمنٹ ہو جائے یا فریم ورک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اور پھر باقی بہت سے ایسے مسائل ہیں جس پہ بڑی لمبی نیگوشیشنز کی ضرورت پڑے گی, جس طرح نیوکلیر ایشو بھی ہے, تو وہی صحیح راستہ ہوگا. اور اب دیکھیں ایونچولی ظاہر ہے کہ امریکنز نے بھی کوشش کر لی اپنی کہ جی ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ایمفیسس دیا کہ نیوکلیر ایشو پہلے ریزالو کریں, لیکن ایونچولی اسی طرف آنا پڑا سب کو, کیونکہ ایسی جنگوں کے بعد راستہ وہی ہوتا ہے.
اب دیکھیں چائنا کا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چین کا رول آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگا. جی بالکل، کیونکہ چین کو سب سے زیادہ لیوریج ہے دنیا میں، اگر کسی کو ہے ایران پہ اس طرح کی لیوریج تو وہ چین کو ہے. 90% تیل بھی ان کا وہ لیتے ہیں. ان کے ساتھ $400-500 بلین کا ایک اگریمنٹ انہوں نے سائن کیا ہے جس میں انویسٹمنٹ ہوگی آنے والے بہت سے سالوں میں، ان کی مشترکہ انویسٹمنٹ. پھر ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے ایران کی، وہ زیادہ تر چین کی جو سپورٹڈ جو انڈسٹریل پاور ہے اس پہ کھڑی ہے. اب جو بے شک اگر ان کے جو الائز ہیں جس پہ وہ میزلز بنتے ہیں یا ڈرونز یا الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے، یہاں تک کہ فیول جو ہے اس کے بھی جو کیمیکلز ہیں وہ بھی چین سے آتے ہیں. پھر اس جنگ میں اس میں جو ہے نا بہت سے کرائم یہ بھی ہیں کہ چین اور روس کی طرف سے ان کو جو ہے نا کوئی انٹیلیجنس کوآپریشن بھی روس کی طرف سے خصوصاً کہا جا رہا ہے مل رہی تھی. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے اس میں ایک ایلیمنٹ وہ بھی تھا جو ایک پراکسی وار کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ہے نا دونوں سائڈز کے لیے ایک تو وکٹری کسی سائڈ کو ڈکلیئر کرنے کی وہ جو ہے نا وہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. دونوں کے اپنے ہوم آڈینس ہیں. وکٹری جو ہوگی وہ صرف امن کی ہو سکتی ہے. اس میں گیو اینڈ ٹیک دونوں کو کرنا پڑے گا. جو ہے چین کی تجاویز ہمیشہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اور دیکھیں وہ چین ایک رستہ متعین کرتا ہے ہمیشہ. وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ یہ کریں، وہ کبھی نہ کبھی وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ کبھی وہ آپ کو جو ہے نا زیادہ پریشرائز کرتے ہیں. صاحب اس کے اوپر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مگر اس دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ چائنا میں ہی عباس اراغچی صاحب کی فیصل بن فرحان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے جو سعودی وزیر خارجہ ہیں. بالکل وہ اہم ہے. یہ اور علاقائی تعاون کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بھی بات کر رہے ہیں. بالکل دیکھیں بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے تو ریپروچمنٹ کرائی تھی ایران کی اور سعودی کی بہت سالوں کے بعد. بہت ہی ہاسٹیلٹی تھی، بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے تھے کہ ایک جو ہے نا ان کی آپس میں پراکسی وار چل رہی تھی جو دوسرے ملکوں میں جو ہے نا مختلف طریقوں سے اس کو ختم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر مشرق وسطیٰ میں اگر وہاں پہ امن قائم ہونا ہے تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات جو ہے نا وہ اس کا بنیادی اینٹ ہوگی اس کی. اور چین جو ہے نا دیکھیں چین کا اسٹریٹجک ویژن ہمیشہ ایک تو بڑے دورس ہوتا ہے ان کا جو ہے نا لانگ ٹرم سوچتا ہے چین. اور چین جو ہے نا ان کی سوچ ہمیشہ وہ اس طرف نہیں جاتی کہ جی ملٹری مینز بہت زیادہ استعمال کیے جائیں. وہ اسٹریٹجک سوچتے ہیں، وہ جو جیو اکنامکلی سوچتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں یہ اب میں تو سمجھتا ہوں بہت افسوس کی بات ہے کہ اس جنگ میں جو ابھی ہوئی ہے اس میں 85% جو ایران کی طرف سے بھی جو میزلز اور ڈرونز داغے گئے وہ کہاں پہ داغے گئے؟ وہ خلیجی ممالک میں. اب وہ سچویشن کیوں آئی جو ہے، چلیں جو بھی اس کی وجوہات تھی اسرائیل نے شروع کی اور آخر میں، لیکن ابھی تو جنگ میں نقصان تو دونوں طرف مسلمان ملکوں کا ہو رہا تھا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس جنگ کے بعد جو وہاں پہ ایک جیو اسٹریٹجک جو ہے نا ایک آرکیٹیکچر بنے، بالکل اس میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جو ون ون سچویشن ہو جس میں زیادہ کنیکٹیوٹی کی طرف بات جائے زیادہ. اور دیکھیں یہ دونوں بہت بڑی جو ہے نا اگر تیل اور گیس کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں بہت ہی اہم ملک ہیں. جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی مزید بھی بات کریں گے. لیکن ایڈمرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپنائے ہرمز کے اوپر اب لڑائی ہے، آف کورس یہ اس کو کھولنا، آج صبح پاز بھی اس پہ دیا ہے پروجیکٹ فریڈم کے اوپر، اس کو عارضی طور پہ روکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور پاکستان کا اس میں ذکر بھی کر دیا. لیکن کیا اس کو ایران کی فتح سمجھی جائے یا امریکہ نے ایک جیسچر شو کیا ہے کہ چلیں ہم اس کو روک دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں؟ ایران اس کو لے سکتا ہے اپنی فتح کے طور پہ؟ نہیں، میرے خیال میں اس چھوٹے سے ایکشن کو تو ابھی ہم اٹ از ٹو پریمیچور کہ ہم اس کو فتح کہیں، کیونکہ یہ پاسٹ میں کافی امریکہ کی طرف سے اس طرح کے جیسچرز دیے جا چکے ہیں کہ سیز فائر کرنا، پھر جنگ شروع کرنا، اور پھر بلاکیٹ شروع کرنا، پھر بلاکیٹ کا پاز. اب یہ پروجیکٹ فریڈم کی بات آئی. پروجیکٹ فریڈم ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا اور یہ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتا تھا، لیکن اگر اس کو ایران کے ساتھ تھوڑا سا کوآرڈینیٹ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ 2000 کے قریب جو ہیں وہ تجارتی جہاز اس وقت گلف. ٹھیک، اچھا آپ کی آواز محتاط اندازے کے مطابق 20,000 کرو ہیں. تو اگر وہ ایک ہیومینیٹیرین کاز ہے، اگر اس ایران کے تعاون سے ان کو آہستہ آہستہ پریورٹی وائز گلف سے نکالا جاتا تاکہ وہ اپنا نارمل وائج ریزیوم کر سکتے، تو یہ ایک ون ون سچویشن ہو سکتی تھی امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، تاکہ وہ ایک ہرمز نارملائزیشن کی طرف جاتی.
लेकिन मेरे ख्याल में उसको कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, और थोड़ा सा ये एक प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उलझे हुए कि वॉर 60 दिन की जो मुद्दत पूरी हुई, तो वो ये अभी अपनी कांग्रेस को ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि जंग तो खत्म हो गई है। तो लेकिन जब उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया और ईरान से कोऑर्डिनेशन, लेकिन जावेद साहब जो एस्कॉर्ट करने की बात की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और ज़ाहिर है कि अमेरिका ने जो एस्कॉर्ट करने का कहा, ये मुश्किल नहीं था। चले कोऑर्डिनेशन तो उनकी ज़ाहिर है हो ही नहीं सकती थी, वो इस वक्त जंग में हैं, एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एस्कॉर्ट करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से भी उन्होंने इसको आपके ख्याल में जो है वो वापस लिया होगा इस फैसले को? जी बिल्कुल। जब ईरान ने ये क्लेम किया कि हमने अमरीकी जी सामने आई, लेकिन जो अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों पे है उसकी एविडेंस कोई सामने नहीं आई, और अमेरिका ने उसको डिनाई भी किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ज़रूर मिसाइल फायर किए होंगे अमरीकी बहरी जहाज़ों पे, और ये अमेरिका का एकदम से प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक देना भी इसी तरफ का इंडिकेशन है कि थ्रेट काफ़ी था, और वो उन्होंने एक मूव तो कर दी लेकिन उसको वो सस्टेन नहीं कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर चीमा, आप बताइएगा कि इस वक्त जो मुख्तलिफ मैं अपने इब्तदाइये में मैंने बताया कि जो शिके हैं जिसके ऊपर बात हो रही है उसमें यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से भी बात है, और कहा यह जा रहा था कि उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा, और ईरान उसके ऊपर ये कह रहा है कि पुरअमन, अभी भी वो कह रहा है कि पुरअमन उनको जो यूरेनियम है वो मिल जाए। 3.6 तक वो कह रहे हैं कि रेंज होनी चाहिए, जबकि अमेरिका ने उसको कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के मुकम्मल तौर पर सिफर करके हवाले कर दिया जाए। अब कहा जा रहा है, इन जो आज अखबारी रिपोर्ट है इसके मुताबिक कि ईरान इसके ऊपर रजामंद है कि वो इसको किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर दे। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान आईए का मेंबर है, ईरान एनपीटी का मेंबर है, ये उसको कहा नहीं जा सकता, ये उसका हक है कि वो अपनी जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको रखे। ये सवाल नहीं पैदा होता। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली कि देखिए, अमेरिका का प्रॉब्लम है न्यूक्लियर। वो कहते हैं हमने न्यूक्लियर पे बात ही नहीं करनी। ठीक है, हम आपके साथ करेंगे, लेकिन पहले क्या है, पहले हमारे साथ फ्रेमवर्क डिस्कस कर लें कि दोबारा जंग नहीं होगी, इसको परमानेंटली क्लोज करना है। फिर वो कह रहे हैं जी कि हमें फ्यूचर जो थ्रेट्स अटैक नहीं होंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब मैरीटाइम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म करें। तो जैसे जैसे वो कहते हैं ये चीजें आप करेंगे तब हम न्यूक्लियर पे जाएंगे, तो इट मींस कि जारी बात है ईरान को एक अपर हैंड है। दूसरी बात यह है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम को किसी को देना, मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल चीज है। उसकी वजह यह है कि ये ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनकी गवर्नमेंट ने, देखिए ईरान की पूरे पिछले कई दहाइयों में स्ट्रगल ये रही है कि ये जो उसने एनरिच्ड यूरेनियम है ये उसका एक सॉवरन राइट है उसको अपने पास रखना। हाँ ये है जो मेरा ख्याल है उन्होंने पहले एक्सप्लेन की थी, और वो मेरा ख्याल है ये करेंगे, और वो ये है कि इसको डाउन ब्लेंड कर दिया जाए। डाउन ब्लेंड कर दिया जाए विद द सपोर्ट ऑफ द IAEA, वो उसकी मदद ले सकते हैं, या कोई ऐसे ईरान ट्रस्टेड पार्टनर्स जो भी वो हो सकते हैं जिनको वो साथ में लाना चाहे। अदर देन दैट मेरा नहीं ख्याल ईरान इस पोजीशन के अंदर कोई ऐसी डील कहेगा कि जी हम इस एनरिच्ड यूरेनियम को दे दें। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत ही कमजोर डील होगी ईरान की तरफ से, और वो इस वक्त, जबकि अमेरिका सर्च कर रहा है डील, इस वक्त ईरान को तो चाहिए। ईरान को क्या चीज चाहिए? ईरान को ये चीज चाहिए कि फ्यूचर में उसके ऊपर हमला ना हो, पैटर्न ये ना रहे। ये नहीं है कि पिछले साल भी हमला हो, फिर अनरेस्ट हो, फिर अटैक हो। ईरान इस चीज को रोकने के लिए एक डील जरूर करेगा, लेकिन वो न्यूक्लियर के हवाले से जो मुझे नजर आता है वो डील वही करेगा कि यूरेनियम ईरान के अंदर रहे, और फैसिलिटीज भी हैं, और अगर IAEA को इंगेज किया जाता है तो इट मींस कि जो ईरान की फैसिलिटीज हैं, ईरान का जो उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, और बीइंग अ मेंबर ऑफ द IAEA ये उनके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो मैं समझता हूं कि ईरान, जाहिर बात है ईरान के लिए इस एनरिच्ड यूरेनियम को रखना और प्लस एनरिच करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये ईरान अगर IAEA को इन्वॉल्व नहीं करता या और पार्टनर्स को इन्वॉल्व नहीं करता, तो ये एक लॉजिक मिलती रहेगी इजराइल को कि वो इजरायली लॉबी के जरिए अमेरिकन को ये कहता रहे कि हमें खतरा है। तो वो इंटरनेशनल गारंटीज ईरान जरूर लेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को जरूर अरेंज करेगा, ताकि जो इजराइल की ये जो लॉजिक है इसको रोका जा सके। IAEA कहती नहीं है कि ईरान, ठीक, आप तो यूरेनियम के हवाले से बात कर रहे हैं। इसी पॉइंट को मैं अगर जवाहर साहब से पूछूं कि
ایران تو چاہتا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو، جیسے ڈاکٹر چیمہ کہہ رہے ہیں، ان کی تو پہلی یہ خواہش ہے، لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا؟ آئی مین جیسے پہلے جے سی پی او اے ہوا یورینیم کے حوالے سے، پھر ٹرمپ صاحب آئے، انہوں نے اس کو کینسل کر دیا، پھر ختم کر دیا، اور ابھی اگر یہ ہوتا ہے اور امن کے لیے وہ بات کرتے ہیں کہ مستقل امن کی کون گارنٹی دے گا، اس نئے منصوبے کی یا معاہدے کی کون گارنٹی دے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یو این دے سکتا ہے یا ایران چاہے گا کہ امریکہ کے اندر سے گارنٹی وہاں سے ملے؟ دیکھیں امریکہ کے اندر سے تو خیر ہمیں یاد رکھنے کہ جے سی پی او اے جو تھا اس میں بہت سے ملک شامل تھے، وہ صرف ایک بائیلیٹرل معاہدہ تو تھا نہیں۔ اچھا جے سی پی او میں ویسے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، بیکاز ڈاکٹر چیمہ نے بھی یہاں پہ کہا، دیکھیں یہ نہیں کہ ایران نے پہلے کبھی اس طرح ہینڈ اوور نہیں کیا تھا۔ جب جے سی پی او ہوا تھا تو انہوں نے ہزاروں کلو گرام اپنی یورینیم جو افزودہ تھی وہ رشیا کے حوالے کی تھی اس معاہدے کی روح سے، تو لیکن اس بار وہ زیادہ سخت سٹانس لے رہے ہیں۔ اس کی کچھ وجہ ہے، ایک تو یہ یورینیم جو ہے یہ دیکھیں یہ 60% تک افزودہ ہے، وہ جو اس وقت ان کے پاس تھی وہ کم افزودہ تھی، اس لیے ابھی وہ ڈاؤن بلین کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس پر ذرا ان کی طرف سے سٹانس بھی پہلے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان پہ ایک ایگریشن ہوئی ہے اس وقت، وہ جو ہے نا اس طرح کی لچک وہ دکھائیں گے تو اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہیں وہ۔ دوسری چیز یہ کہ ہاں اگر انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات آ جائے، جب جے سی پی او میں اتنی گارنٹیز تھیں اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ پھر امریکہ وڈرا کیا تو وہ ان ایفیکٹ ختم ہو گیا۔ اچھا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ایک تو حل یہ ہے کہ جی آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے ایک ریزولوشن پاس کروا لیں نا، معاہدہ جب بعد میں ہوتا ہے۔ اچھا اس کی ایک پریسیڈنٹ بھی ہے، پریسیڈنٹس کیا ہے کہ جی جو ہے نا ابھی یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے، یہ جو 20 نکات پہ منصوبہ بنا تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مشترکہ وسطیٰ کے حوالے سے، اس پہ انٹرنیشنل وہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن پاس ہوا، اور وہ بھی انڈر چیپٹر 7 پاس ہوا، جس کو ایک ہوتی ہے سینکٹیٹی ہوتی ہے یوز آف فورس کی بھی۔ تو دیکھیں وہ ہو سکتا ہے اگر ان کے بیچ میں کوئی چیز طے پا جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر چین اور روس کی اور باقی جو ملک ہیں P5 ممبرز اس کی سپورٹ ہوگی تو کوئی مسئلہ تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاہدے کی جو اصل سیف گارڈ ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایسی سچویشن ہو کہ جو ون ون سچویشن ہو دونوں پارٹیز کے لیے، کہ جس کو وہ پھر بعد میں وہ دونوں پارٹی سمجھیں کہ جی اس پہ پاسداری کرنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور اسی لیے عام ہے کہ اس وقت معاہدہ ایسا کیا جائے کہ جس کو ایران میں بھی سمجھا جائے کہ یہ معاہدہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اور امریکہ میں بھی سمجھا جائے کہ ایک دیر پا ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میرے تو نزدیک تو جے سی پی او بھی بہت اچھا معاہدہ تھا، لیکن اس پہ بدگمانیاں شروع سے تھیں امریکہ میں۔ اس وقت بہت سے امریکہ میں اس کے اوپر آلریڈی اعتراض کر رہے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس وقت کیا، اسرائیل کی طرف سے بھی بڑا سخت اعتراض تھا۔ اب دیکھیں اسرائیل نے جو اور اسرائیل نے اعتراض کیا کیا، اسرائیل نے تو کوشش کی، یو ایس کانگریس میں آ کے تقریریں کی، نیتن نے بعد میں بھی وڈرا کروا دیا امریکہ کو، انفیکٹ اس کو ختم کروا دیا۔ اب ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی ہوگا، اسرائیل کی ایک یہ ذہن میں چیز تھی نیتن کے کہ جی ہم جنگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ یہ مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا، تو اب جو بھی معاہدہ ہوگا اس کے قائم رہنے کا اب جو ہے نا امکان پہلے سے بہت زیادہ ہوگا، بیکاز وہ آپشن میز سے ہٹ گئی نا کہ آپ جنگ کریں گے اور اس کے بعد ان کو کچھ اس سے زیادہ کسی اور پہ مجبور کر لیں گے۔ چین اور روس کی طرف سے بھی ایک پریشر جو ہے وہ موجود ہے۔ جاوید صاحب یہ جو آبنائے ہرمز کی جو مینجمنٹ ہے، مثلا جو ہم ریجنل سیکیورٹی کی بات اگر عباس راکچی صاحب کر رہے ہیں، اور ان کی ظاہر ہے کہ بات بھی ہوئی ہے فیصل بن فرحان سے، تو کیا یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ہو سکتی ہے سعودی عرب کے ساتھ اور ریجنل پاورز کے ساتھ؟ جی بالکل، کیونکہ یہ کامن ایک ایشو ہے، اور اس میں گلف اسٹیٹس کے زیادہ اس کے اندر اسٹیٹس انوالو ہیں، کیونکہ ان کی ساری آئل اینڈ گیس کی ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے، ان کی ساری امپورٹس رکی ہوئی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی سیز فائر جب جیسے مینٹین ہے، اور جب تک ایک پراپر وار ٹرمینیشن نہیں ہو جاتی، تو ایک انٹرم ارینجمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے کہ کسی طرح سے یہ اسٹریٹ کو ریزیوم کیا جائے۔ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، شاید انٹرنیٹ انٹرپشن کی وجہ سے پوری بات کنوے نہیں ہوئی، یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے یہ ایک بہت اچھا اور بہت ایک کلیورلی کرافٹڈ ایک انیشیٹو تھا، جس کے اندر جو جہاز گلف کے اندر موجود تھے وہ ان کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، وہ ان کی ایگزٹ شروع ہو جاتا، اور اس کا گلف ممالک کو بھی فائدہ ہوتا، ایران کو بھی فائدہ ہوتا، اور دنیا کو بھی فائدہ ہوتا۔ لیکن کہاں ڈفرینس آف اوپینین کہا گیا کہ امریکہ نے یہ کہا کہ وہ جو نارمل روٹ جو ایز بیفور ہوتا تھا وہاں سے وہ گزر کر آئے گا، اور ایران کا صرف سٹانس یہ تھا کہ نہیں، روٹ وہی رہے گا جو ہم نے ایک چینج کر کے پروملگیٹ کیا ہے، جو کہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ڈسکشن ابھی ہوئی ہے اس میں یہ ایک ریجنل ارینجمنٹ کے ایوالو کرنے کی بھی بات ضرور ہوئی ہوگی، جی ہوئی، کہ وار ٹرمینیشن سے پہلے
इसको कोई ना कोई इस तरह का एक अरेंजमेंट की जाए जिसमें एक मैरीटाइम सिक्योरिटी और ये जो ट्रेड है ये रिज्यूम हो, ताकि सबको रिलीफ मिले। और ये मुमकिन है कि ये अरेंजमेंट हो सके? हमने खैर, मैं आगे जाके गवादर पे भी आपसे बात करूंगी कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी खबरें हैं गवादर के हवाले से भी और दूसरी मामलात पे भी, लेकिन ये मुमकिन है कि कोई इसके ऊपर अरेंजमेंट के ऊपर अमेरिका भी मान जाए कि ठीक है हम इलाके से निकलते हैं, ब्लॉकेड ख़त्म करते हैं, लेकिन आप कुछ अरेंज कर लें आपस में? जी बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल में एक एक्सटर्नल फैक्टर जो चाइना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा कि चाइना ने जो एक अमेरिकी सैंक्शंस थी और ब्लॉकेड था उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि हमारे ईरान के साथ जो है वो पुराने मुआहदे हैं एनर्जी ट्रेड के और हम उसकी पासदारी करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। इसके अलावा जो ट्रंप का जो दौरा है चीन का, वो एक अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो टैरिफ और उन्होंने आयद किया हुआ है अभी, तो टैरिफ का इनडायरेक्ट तो असर अमेरिकी पॉपुलेशन पे है ना, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाएंगे चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो अमेरिकन डोमेस्टिक कंज्यूमर को वो अदा करनी पड़ रही है। तो वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरह चीन के साथ मिलकर उस टैरिफ को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किया जाए ताकि उनकी डोमेस्टिक पोजीशन इंप्रूव हो, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। चीमा साहब, आप बताइएगा कि एक तो ये जो चाइना के हवाले से अरेंजमेंट की बात हो रही है, 4 नुकात अभी तक तो सामने नहीं आए, लेकिन जो अब्बास अरागची साहब ने गुफ्तगू की है उसमें वो कहते हैं कि 4 नुकाती तजवीज़ जो चाइना ने दी है उसको ईरान जो है वो सराहता है। तो आपके ख्याल में अब ये बाकायदा चाइना की, जैसे कहा जौहर साहब ने कि वो पहले से ये समझ रहे थे कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्या बाकायदा इन्वॉल्वमेंट हो गई है और क्या रीजनल अरेंजमेंट जो है उसमें चाइना का किरदार होगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका की जो सुपर पावर है उसको तो एक जद पहुंच जाएगी। देखिए, आपको याद होगा कि इसाक डार साहब गए थे चाइना और वहां भी तब भी 5 पॉइंट्स पे बात हुई थी और वो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था उस वक्त चाइनीज लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेने का, और हमेशा पाकिस्तान चाइना एक दूसरे को ऑन बोर्ड लेते हैं खित्ते के इश्यूज के हवाले से। और आपको इसाक डार साहब की आई थिंक उस वक्त तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो कुछ उनको मसला भी था, लेकिन फिर भी वो गए। लेकिन अब मैं देखता हूँ अब ये फिर 4 पॉइंट्स है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना नॉर्मली हम एक ही पेज के ऊपर हैं और अमेरिकन इस चीज को समझते हैं कि अमेरिका का जारी बात है इस वक्त जो प्राइमरी कंसर्न है वो अपना इजराइल, और बहुत सारे वो समझते हैं कि जो उनके जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करना चाहते हैं। और इसमें वो जारी बात है चाइना जो है वो जंप इन करता है, और चाइना जैसे अभी एम्बेसडर फरमा रहे थे कि उसकी लिवरेज है ईरान के ऊपर, और वो जारी बात है कारोबार, बिजनेस और फिर चाइनीज न्यूट्रलिटी, और वो हमेशा ऐसा प्रपोजल देते हैं जो कि विन विन है, एक्सेप्टेबल है एंड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, इन चीजों को वो हमेशा मद्देनजर रखते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हार्मस के हवाले से चाइनीज को ऑन बोर्ड लेने गए थे, अमेरिकन जो प्रपोजल्स उनके साथ डिस्कस हो रहे हैं उनके हवाले से उनको जो है वो ऑन बोर्ड लेने गए थे, और वो चाहते हैं कि ईरान जो है अगले 10 दिनों में 5-6 दिनों में जो ट्रम्प साहब ने चाइना जाना है तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो उनके साथ शेयर करने गए थे, क्योंकि अब जब टेबल पे बैठना है 14-15 मई को, तो अगर चीजें तब तक कंक्लूड नहीं होती, ट्रम्प साहब तो चाहेंगे कि मैं ये प्रपोजल जो मैं चीजें कंक्लूड कर दूं चाइना जाने से पहले, ताकि इस टॉपिक के ऊपर बात ना हो, क्योंकि चाइनीज ये चाहते हैं कि अगर स्टेट ऑफ हार्मस का मसला हल नहीं होता, रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नहीं बनता, जंग लॉन्ग हमेशा के लिए बंद नहीं होती, तो हम ये अमेरिका से डिस्कस करेंगे कि उनका इस खित्ते का क्या विजन है, क्या प्लान है, और वो क्या एक स्पॉइलर के तौर पे देखे जाए या किस अंदाज से देखे जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक लार्जर जो अभी तक की सिचुएशन है, एक तो वो उन्होंने डिस्कस की है, और प्लस चाइना को उन्होंने मेरा ख्याल है ये बताया होगा कि चीजें जो है वो इतनी जल्दी भी नहीं सॉल्व होने वाली, क्योंकि अभी जो प्रपोजल अमेरिकन वन पेजर आया उस पे ईरानी लीडरशिप ये कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी जो है वो खबर आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस दौरे से पहले चाइना के दस्तखत हो सकते हैं और किसी भी जगह हो सकते हैं। जौहर साहब जी, ये अभी उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ प्रेसिडेंट ट्रंप की आई है। जी बहुत अहम है, बिल्कुल। देखिए तो आपको लगता है वैसे कि वो जाने से पहले होंगे और वाया पाकिस्तान जो है वो जाके तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश तो यही होगी
کیونکہ دیکھیں ادروائز کیا ہوگا کہ پھر تو یہ ایک ایشو وہاں پہ بنے گا، اور چائنا اس وقت جو کنسیشن چاہتا ہے امریکہ سے، دیکھیں 2 ایشوز میں خصوصاً، ایک تو ٹریڈ کے معاملات پہ بہت زیادہ، کیونکہ امریکہ نے جتنی ٹیرف اور ایک قسم کی سخت پالیسی شروع کی ہوئی ہیں، اور پھر یہ سینکشنز بہت زیادہ وہ لگا دیتے ہیں، جو ہے وہ بھی ٹریڈ کے حوالے سے، یا ویسے جو ان کا ایک دستوری بن گیا ہے نا، بہت ساری سینکشنز لگاتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کچھ ان کی وہاں پہ ریفائنریز کو بھی سینکشن کیا جی. اور دوسری ساؤتھ چائنا سی کی جو سیاست ہے، دیکھیں وہاں پہ بھی پورا ایک آرک ہے ان ملکوں کا جو اسٹریٹجکلی الائنڈ ہیں امریکہ کے ساتھ، بالکل. اور چائنا کو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس لیے تھوڑی سی ٹینشن رہتی ہے، صرف امریکہ اور چائنا کے بیچ میں نہیں بلکہ باقی جو سارے ملک ہیں جو اسٹریٹجکلی الائنڈ ہیں امریکہ کے ساتھ، اور پھر جو یہ ساری انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اگر یہ مسئلہ اس سے پہلے حل نہیں ہوتا تو پھر تو اس کے بعد ان مذاکرات میں جو امریکہ کی پوزیشن جو ان سی ہے وہ تھوڑی سی ذرا کچھ ایشوز پہ ان کو زیادہ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے نہیں چاہتے، تو ان کے آگے 2 راستے ہیں نا، یا تو پھر ان کو پہلے ایک بار پوسٹ پون کیا پھر پوسٹ پون کر دیں، لیکن اگر وہ پوسٹ پون نہیں کرتے ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ اس سے پہلے یہ معاملات حل کریں، اور معاملات حل ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں اب جو 1-2 شقیں جو بہت اہم ہیں اس وقت، وہ یہ ہے، یہ بات چل رہی تھی کیونکہ جو فریم ورک اگریمنٹ جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے ایم او یو کی شروع میں، جو جس میں بنیادی اصول متعین ہو جائے اور پھر آگے مذاکرات پھر 1 پیجر ہے بالکل. تو اس میں جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ مذاکرات ہوتے رہیں اس وقت تک ایران 2 چیزیں مان لے، کہ اس وقت تک ایک تو زیرو انریچمنٹ، اس وقت تک مطلب سسپینشن یہ نہیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے، لیکن اس وقت تک چلیں جب تک وہ نہیں مسئلے حل ہوتے، اور دوسرا وہ جو 440 کلو گرام جو 60% تک افزودہ ہے. اب دیکھیں، اور یہ جنگ شروع بھی اسی پہ ہوئی تھی، شروع اس لیے ہوئی تھی، باقی معاملات اور ہوں گے، لیکن جو اس کی امیجیٹ کاز تھی وہ یہ تھی کہ ان کو انٹیلیجنس رپورٹس ملی تھیں اسرائیلیز کو اور امریکنز کو اپنی سیٹلائٹس کے ذریعے کہ جی ایرانینز اس کو ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو دفن تھے وہ نتانز اور فردو اور اصفہان کی جو سائٹس امریکہ نے جو تباہ کی تھیں، لیکن زمین دوست تھیں تو وہ نیچے وہ بچ گئے تھے ان کے جو ہے، اور اس میں یہ باقیات، اور اس میں یہ بالکل اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک سلنڈرس میں ہے گیس کی صورت میں، لیکن اس کو سولیڈیفائی کیا جا سکتا. تو جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے شروع کیا. اب دوسری چیز یہ چاہتے ہیں کہ ایران یہ گارنٹی کرے کہ جب تک پھر یہ مذاکرات چلیں گے تو ایران اس کو ریٹریو کرنے کی یا اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پہ یہ بات تھوڑی سی جو سی ہے نا اس وقت وہ، اور آئی ایم شیور کہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ جو تیرے پردہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے اس میں یہ ایک بہت اہم ایشو ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ایران کے پرسپیکٹیو سے پھر یہ ایک ان کے پرسپیکٹیو سے بہت اہم ہے 2 چیزیں ظاہر ہے. ایک تو وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک اگر مستقل سیز فائر ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھر ظاہر ان پہ اٹیک نہیں ہو سکے گا، لیکن جو دوسری ہے وہ امیڈیٹ ریلیف چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ جو ہمارے فروزن ایسٹ جو ہیں ان کو فوراً ریلیز کریں، کچھ سینکشنز فوراً ہمیں دیں، اپ فرنٹ ہمیں دیں. ظاہر ہے ان کو اپنے انٹرنل پالیٹکس کو دیکھنا ہے، ان کے انٹرنل جو انریسٹ ہے معاشی اعتبار سے اس کو ان کو ایڈریس کرنا ہے، ادروائز تو ریجیم چینج والی جو تلوار ہے وہ لٹکتی رہے گی ان کے اوپر. اور ایک جو اس پہ میں کہہ دوں یہ آپریشن اس کی بات ہوئی ابھی پروجیکٹ فریڈم کی، تو دیکھیں پروجیکٹ فریڈم ٹھیک ہے ہیومینیٹیرین کاز بالکل اس کے حساب سے تو وہ ظاہر ہے، اور امریکہ نے کہا بھی یہ کہ ہیومینیٹیرین کاز ہے، لیکن اس کا ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن بھی تھا. وہ کیا تھا کہ ایک تو امریکہ ٹیسٹ کر رہا تھا ایران کی کیپیسٹی اور ان کی ولنگنس کہ جی وہ کس حد تک جائیں گے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے. اچھا، اور دوسرا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن اور انہانس کریں تاکہ ایران کو یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ آپ کی انکنٹیسٹڈ نہیں ہے، یہ جو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، ہم اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے کس حد تک یہ میسج اکراس پہنچایا ہے یہ تو ظاہر پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں. ویری امپورٹنٹ. پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم کوئکلی وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ڈسکشن کو بھی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کو مارکہ حق جس کا 1 سال ہو گیا ہے جاوید اقبال صاحب، اور پاکستان نیوی کی پہلے بھی بڑی خدمات ہیں. اس وقت تو پاکستان نیوی کے پاس نئے شپس آئے ہیں جو کہ چین نے ہمیں دیے ہیں. تو کیا کہیں گے 1 سال کے اندر پاکستان نیوی نے کتنا امپروو کیا ہے؟ گوادر کی بندرگاہ پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کمنٹ کریں جو بہت ایکٹیو ہو گئی ہے اب. جی بالکل، مارکہ حق کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ بحری محاذ نہیں کھول سکا. بعد میں انہوں نے اس کا ایک سہارا لینے کی کوشش کی گئی، یہ ہمارا ایک ڈیلیبریٹ چوائس تھی. یہ ہرگز ایسا نہیں تھا. یہ پاکستان نیوی کی جو استعداد ہے، جو قوت ہے، جو ان کے ریسپونڈ کرنے کی جو ہماری ڈیٹرنس ہے، اس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بحری محاذ کھول سکیں، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ ایک چائنیز اسٹریٹجسٹ سن ٹزو نے بھی کہا تھا کہ وننگ وداؤٹ فائٹنگ
از دی ایکمی آف اسکل، یعنی یہ معراج ہے، فتح کی معراج ہے کہ آپ لڑیں بھی نہ اور دشمن کے پاس کوئی آپشن نہ چھوڑے. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے اب بحری دفاع کو اور مضبوط کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا اس میں ترکی سے فریگیٹس کی، ڈسٹرائرز کی شمولیت ہوئی، اور ابھی ریسنٹلی حال میں ہی کچھ دن پہلے ہی چین سے ہنگور کلاس آبدوزوں کی پہلی آبدوز جو ہے PNS ہنگور وہ کمیشن ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈیشن ہے پاکستان کے بحری دفاع میں. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری پورٹس جو ہیں وہ اس میں اس پورے ایک سال میں ایک سیکیور ایریا فار ٹریڈ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہیں، اور خاص طور پہ ہرمز کے کرائسس میں، اور جس میں ہماری ٹرانسشپمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس کو اگر ہم فردر آپریشنلائز کریں، گوادر پورٹ کے ریل لنکیجز جو ہیں ڈیولپ کریں جس میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پورے کرائسس کو اپارچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر چیمہ، آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ایک سال کے اندر پاکستان نے دفاعی اعتبار سے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کیا ہے کہ آج ہماری جو فارن پالیسی ہے، جو ہماری ڈپلومیسی ہے، اس کے اندر بھی ایک وزن نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، آپ جس طرح بھی آپ دیکھ لیں، انڈین اوشن سے لے کے میڈیٹرینین تک دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ورلڈ وائڈ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ پچھلے میرا خیال ہے کچھ ہفتوں کے اندر دنیا کے 40-50 ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنمنٹ اینڈ فارن منسٹرز آپ سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو موجودہ ہمارا رول ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک رول ملا، ہم ریجنل سٹیبلائزر ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا اربوں ڈالر لگاتی ہے اپنی پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ ہم جہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا فوج نے کردار ادا کیا، وہاں ڈپلومیٹکلی بھی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں ہم تو اپنی اصل پوٹینشیل کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم تو اپنی ریٹیل پالیٹکس میں پاکستان میں لگے رہتے ہیں. دنیا ہمیں کس انداز سے دیکھ رہی ہے اور ہماری کیا کیپیبلٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کیئرفلی دیکھنا چاہیے اور اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے جیسے دنیا نے ہمیں دیکھا ہے. ہمارے ساتھ یہ جو ایف پیک کا ایک لگا ہوا تھا وہ بھی ہٹ گیا. اب ہمیں ساؤتھ ایشیا میں دوبارہ ری ہائفنیشن ہو گئی، دوبارہ انڈیا پاکستان ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی جو کہ واشنگٹن میں باقی نہیں تھی. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین جو تھنک ٹینکس، جو RSS کے لوگ امریکہ میں جا کے ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں بتا رہے تھے کہ انڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، آپ امریکہ کیوں ہمیں بھول گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں. سٹارٹنگ فرام فیلڈ مارشل نے جو لنچ کیا اور اس سے پہلے بھارت کے ساتھ جنگ، میں سمجھتا ہوں ایک بہت انپریسیڈنٹڈ ہمیں گلوبل لیول پہ یہ بہت ہائی لائٹ اہم ہوئے ہے. ہیں. جوہر صاحب، جو ڈاکٹر چیمہ نے بات کی، زبردست بات کی ہے، اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے اپنے، خاص کر کے اپنی معاشی طاقت کے لیے؟ جی بالکل، یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اصل چیلنج ہمارے لیے ابھی آئے گا. ابھی تک جو ہم نے اچیو کیا وہ بہت اہم ہے. کہاں کہ ہندوستان چاہتا تھا کہ پاکستان کو جو ہے نا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دے، اسٹریٹجکلی ریلیونٹ کر دے، اور ہوا کیا کہ خود ایک اسٹریٹجک انسگنیفیکنس میں چلے گئے ہیں. ایک ڈپلومیٹک آج کہاں ہے انڈیا کا نام؟ آپ کو دنیا کے میڈیا میں، کوئی سوشل میڈیا میں، کہیں بھی آپ دیکھیں، کوئی ویسے بات کر لیں آپ ڈپلومیٹ سے، یہ کہیں بھی نو ویئر اس ڈسکشن میں ہی نہیں ہے، جبکہ پاکستان ہر جگہ پہ ہے. تو وہ تو بالکل ان کی ناکام ہوئی. پھر وہ جو ہمارے پہ الزام دیتے تھے وہ سارے بھی کہ جی ٹیررزم کو یہ یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، وہ بھی اس کی حقیقت بھی آشکارا ہوگی. وہ تو خود کر رہے تھے یہ سو کالڈ اوفینسو ڈیفینس پالیسی جو ہے. پھر جو اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ اسٹریٹجک ڈسیپشن پریکٹس کر رہے تھے، اس کی حقیقت بھی کھل گئی. لیکن اب اہم یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے ہمیں اس وقت، اور یہ بہت ہی اہم ہے. ہم پاکستان کو ری برانڈ کر سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ دہائیوں سے ہم شکار رہے ہیں اسی چیز کا کہ پاکستان کو جی وہ امپلوڈنگ سٹیٹ ہے، جی یہاں پہ جی ٹیررزم ہے، جی ایکسٹریمزم ہے، جی اکنامکلی وائبل نہیں ہے، جو بھی انڈیا کہتا رہا اور دنیا سنتی رہی. لیکن ابھی اس وقت دنیا یہ سننے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اکنامک پارٹنر آپ کا بن سکتا ہے، جو آپ کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، سیکورٹی پارٹنرشپس آپ پاکستان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جو پیس میکر ہے، جس کو دنیا میں جو کمیونٹی آف نیشنز میں ایک بہت اہم رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اس میں سب سے عام ہوگا یہ جو ہے نا یہ اکنامک پارٹنرشپس بنانا، کنیکٹیوٹی کی طرف جانا، اور پھر یہ اس دوران میں جو وہ انسٹیٹیوشنل میکنزمز بنانا اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے دوسرے ملکوں کے ساتھ، تاکہ یہ جو وقت ہے، یہ جو ہے نا یہ جو ہمیں اس وقت ملا ہے یہ موقع، یہ دیر پا ثابت ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، دنیا بدل رہی ہے، جو علاقائی صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اندرونی حالات بھی بدلنے چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان نے جو اتنی سکسیس باہر
لی ہے اور اتنی کامیابی پاکستان کو ملی ہے اس کو کس طرح سے اپنے لیے ایک موقع کی صورت میں بدلنا ہے, ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا ہے, یہ میرا خیال ہے اب اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج ہے. اور خاص کر کے ایک سال جو مارکہ حق کا ہے, اس ایک سال کے بعد اگلے جو کچھ سال ہیں یا اگلے کئی سال ہیں اس میں پاکستان کو کس طرح سے اپنا دنیا کے اندر نام بنانا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.